मालविया प्यार बड़ी पुकार पे उसने करंट खा के देखा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसने बारहा ऊपर से नीचे मैरून और चॉकलेट कंट्रास्ट के सूट में मलबूस हल्का हल्का बड़ा सरापा लिए जीनी को देखा। उसके इस तरह के रद्दमल पे उसका सीने में मुक्की नन्हा सा दिल धड़कने लगा। यह आज अपनी बेगम इतनी बैड ब्यूटी क्यों बनी हुई है? आंखें नचाते उसने पूछा तो वो झंझलाई। जी पे काबू पाते उसके करीब बैठ गई। क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या? अल्लाह रे मासूमियत, बहुत अच्छी लग रही हो डार्लिंग, इतनी अच्छी कि दिल कर है खा जाऊं। उसने झटके से उसे बाजू में जकड़ते ड्रामाई अंदाज में कहते उसने झटके से उसे बाजू में जकड़ते ड्रामाई अंदाज में कहते उसके रुखसार पे जोर से काटा तो वो चीख उठी। आ उसने बेसाता गाल को छुआ। उसकी तरफ हल्की से देखा लेकिन उसके इशारे बाजू पे हलचल होती उससे पासा कायम करते निगाह झुका गई। मुझे आपसे बात करनी है, उसने आहिस्ता से बात का आगाज़ किया। वो क्या है ना बेगम कि मुझे इतनी दूर से ना तो ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई, इसलिए ज़रा करीब तो आइए। वो जो पूरी संजीदगी से उसकी बात सुन रही थी, बात के अख्ताम पे झटके से उसके खींचने पे सीने से जा लगी। माविया प्लीज़ क्या कहते हैं, शर्म करो प्लीज़। वो पल भर को गड़बड़ाते शर्म से चूर बोली। बेगम हम आपकी तरह नहीं है कि प्यार करके भी छुपा कर रखे। जो करेंगे डंगे की जोर पर करेंगे। उसकी थोड़ी के हम से उंगली फेरता वो गर्दन तलक ट्रेस करता शरारत से बोला तो उसकी सांसें तेज तार होने लगी। वो वाकई अपने जज्बात के मामले में अमलन फ़ेलन बहुत बेबाक था, जबकि वो कभी भी इजहार न कर पाती थी। माविया प्लीज़ बात सुन ले दूर हो के। उसकी गुस्ताखियों पे बेहाल होती वह मदहोश आवाज़ में बोली। जी बोलो। वो थोड़ा सा सीधा होता बोला, लेकिन उसे हसार से रहाई ना दी। मैं आज भाभी के पास सो जाऊँ? देखो ना भाभी अकेली है ना, तो प्लीज़ आ जात, मैं रुक जाती हूँ। वो मिन्नत करते बोली तो वो जो उसकी बात के स्टार्ट पे ही बुदक उठा था, पहलू बदलने लगा। आज रात उधर सो गई तो मैं किधर जाऊँगा? उसने यूँ कहा जैसा मसला कश्मीर ज़ेरे गौर हो। अब आज रात अकेले रह लेना प्लीज़। वो दोबारा बोली अच्छा इसीलिए आज बेगम बेर ब्यूटी बनी खुद ही पास तशरीफ़ ले आई थी। उसके पुल लतीफ़ तंज पे वो हलचल सी होती हुई और उसकी तरफ देखने लगी। बाबो माँ हैं, उजे की मिसेज हैं, इसलिए जाने दे रहा। वगरना तुमने जिस चालाकी से ये सब किया मैं कभी ना जाने देता। वह लफ्ज़ जब बात बोला तो वो बाकी सब नज़रअंदाज करते उसकी इजाज़त पे उछलते हुए उठे। थैंक यू सो मच। वो खुशी जोर से कहते भागने को पर तोली, लेकिन उसने वापस आगोश में खींचा। पहले बोनस दे दी जाओ, आज रात का फिर जाना। उस पर झुकते वो शरारत से कहते उसकी बोलती बंद कर गया। हाय कितना ज़बरदस्त मौसम है ना, पकौड़े खाने और एंजॉय करने वाला मौसम है। वो मुझसे बरसती बारिश को देखती सोचती जा रही थी, इसके साथ एंजॉय करो। मीने और जरी तो घर है ही नहीं। वो मायूसी से सोचती लांदी पिछले हिस्से की तरफ चली गई और बारिश में भीगने लगी। एक वो दबेर जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तब गायब। अब बारिश अकेले कैसे एंजॉय करो? वो झंझलाहट से सोचती भीगती जा रही थी। अपनी झंझलाहट में उसने ये भी महसूस ना किया कि एक ब्लैक कलर की कार गेट से एंटर हो चुकी थी। गाड़ी से उतरते उसने कदम तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ाए, लेकिन नीले रंग के आंचल के लहराते पल्लू ने उसकी तवज्जो खींची। उसके जहन में पहला ख्याल जरी या मीना का ही आया था, इसलिए उसने कदम उनकी ओर बढ़ाए कि ठंड काफ़ी बढ़ रही थी। वो जो ही नज़दीक पहुंचा तो उसके झंझलाए अल्फाज उसके कानों में पड़े तो उसके लबों पे मुस्कुराहट सी फैल गई। वो धीरे से चलता उसे पीछे से अपने हसार में कैद कर गया तो उसने इतनी ज़ोर की चीख मारी कि उसने घबरा के एकदम गिरफ्त ख़त्म की। वो जल्दी जल्दी से धड़कते दिल के साथ मुड़ी, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही पंजे गाड़ी उस पे पल बड़ी। तुम हो जालिम इंसान, अगर मैं मर जाती डर से तो जान निकाल मेरी। उसके सीने पे हाथे मारते ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, जब उसने हंसते हुए उसके दोनों हाथों में पहली बीवी देखी जो अपने शोहर का इस्तकबाल इतने शानदार तरीके से करती है। उसने उसे छेड़ा तो वो चीरते हुए बोली तो शोहर को भी चाहिए ना कि इंसानों के तरह घर में आए। नाक चढ़ाते कहा गया तो उसका मुँह हैरत से खुल गया। मिसेस इंसानों क्या, बल्कि मोहब्बत करने वाले शोहरों की तरह आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। वैसे भी मेरे दिल ने कहा था कि तुम मुझे मिस कर रही थी बारिश को रोमांटिक बनाने के लिए। उसने एक गहरी पूर्ता बचने का उसके भीगे चिपके लिबास में मलबूस वजूद पर डाली तो वो सटपटाई।
اس کی بہکی نگاہوں سے پریشان ہوتی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ منہ دھو رکھو اپنا، چلو پہلے میرے ساتھ مل کے پکوڑے بنواؤ اور پھر بارش انجوائے کرنی۔ اس نے کھینچتے اندر کی طرف قدم بڑھاتے در حقیقت اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبات سے نظر چرائی۔ پرامس نا کے پکوڑے بننے کے بعد بارش انجوائے کروں گی۔ مانی ہز سا لہجہ حواس تک جنجنا گیا۔ شرم سے اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ ایک دم چھوڑے بے شرم انسان ہو تم دبیرہن، میں خواہ مخواہ تمہیں شریف سمجھتی تھی۔ وہ شرم سے چور لہجے میں بولتی کچن میں داخل ہوگی۔ یا تمہارے ہی شکوے دور کرتا میں تو تم ہی کہتے تھی کہ بہت ہی ان رومانٹک شخص ہوں میں۔ اس نے کسی بات کا حوالہ دیا تو اس نے دل کانوں میں دھڑکنے لگا، لیکن وہ دانستہ اگنور کیے روح پیٹی سامان نکالنے لگی۔ یوں ہی ساتھ مل کے دونوں نے پکوڑے، چٹنی، چائے، کباب بنائے۔ وہ بہت مگن انداز میں کباب تال رہا تھا جب وہ شرارت سے اس سے چھیڑتی بولی، ہاں میں ابھی ایک بات سوچ رہی تھی۔ اس نے شرارت سے آغاز کیا۔ وہ کیا؟ اس کا دھیان کباب پہ تھا۔ اچھے خاصے زنانہ گٹس بھی ہیں تمہیں، بہت سگڑ ہو۔ اس نے شرارت سے مسکراتی آنکھیں اس پہ مرکوز کرتے کہا۔ اس کی بات میں اس نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا جو سلپ سے ٹیک لگائے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے گڑبڑا کے اسے دیکھا، خود کو چھڑوانا چاہا۔ جانب مجھ میں بہت سے مردانہ گٹس بھی ہیں، کیا خیال ہے پہلے وہ دکھاؤں؟ سنجیدگی سے اس کی گردن پہ جھکتے اس نے کہا تو وہ بوکھلاتی اس کے ہونٹوں پہ ہتھیلی جماتی گڑبڑاتی بولی، نہیں تم رہنے دو، پہلے کباب بنا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے انداز میں کہا کہ اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی اور پھر اس پہ ترس کھاتے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ سب چیزیں ریڈی کرتے ہی وہ لیے باہر آ گئی تو ان سے لطف اندوز ہوتے ہی وہ فوراً بارش کی دیوانی بارش کی طرح بھیگنے لگی۔ ہاں نے مسکراتی نگاہ، دونوں باہیں پھیلائے، مسکراتی گھومتی زینی پر ڈالی، مہرو پہ ڈالی، یکایک اس کی نگاہ میں خماری اور سرشاری بڑھنے لگی۔ اس کے بھیگے لباس اور بدن کی مہکتی خوشبو اس کے جذبات ابھارنے کی مسلسل کوشش میں تھے۔ وہ سرشاری اور خماری کے ہاتھوں بہکتے اٹھا اور اس سے اپنے بازو میں بڑھتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے بارش اور پکوڑے دونوں انجوائے کر لیے، اب مجھے بھی بارش انجوائے کرنے دو۔ اور اس نے چہرہ اٹھاتے اس پہ گہری نگاہ ڈالتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی ادھوری بات کے معنی خیز مفہوم اور گرم بازو کے لمس نے اس کی زبان پہ شرم کے تالے لگا دیے۔ اس کی کمزور سی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی گرفت مضبوط کی اور چہرہ دوبارہ سے بالوں میں چھپایا۔ اس پرفسوں ماحول کا سحر گاڑی کی تیز ہارن سے ٹوٹا ہارن کی تیز آواز پہ وہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور گیٹ کی طرف دیکھا تو مینا اور زری کو دیکھ کے اس کے لبوں سے بے ساختہ زوردار ہنسی پھوٹ پڑی۔ آل رائٹ مسٹر دبیرہن، آپ انجوائے کریں بارش اکیلے کہ میرے لیے تو فرشتہ بن کے آ گئی ہیں میری دونوں بہنیں۔ شرارت سے اسے چھیڑتی وہ اندر کو بھاگی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ چینج کرنا چاہتی تھی، وگرنہ انہوں نے چھیڑ کے ناک میں دم کا دینا تھا۔ سب کے وہ وہیں کھڑا دانت پیسا دونوں کو دیکھنے لگا جو دبی سے مسکان لیے گاڑی سے اتر رہی تھی۔ پھوپھو آپ کا بی پی تو میں اپنے پاس رکھوں گی، آپ کو نہیں دینا۔ علیزی کے پاس بیٹھی پریحان جوش اور محبت سے کافی اونچی آواز میں بولی تو وہاں تھے معاویہ، آریان اور زوریز بھی اس کی بات سے بہرہ ہوئے۔ نہ بھابھی، پرائی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے، بیبی کو پاس رکھنے کا مسئلہ ہے تو یہ ایشو اپنے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیے نا۔ معاویہ نے اتنی سنجیدگی سے غیر سنجیدہ سا مشورہ دیا کہ علیزی اور زینی کے ساتھ لڑائی بھی اس کی بے باکی پہ شرمندہ ہوگی، جبکہ آریان نے زور سے ایک تھپڑ اس کی کمر پر جمایا، جبکہ پری ابھی تک اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ دیکھو نا، ابھی میری بیگم کو بھی بیبی پسند تھا تو اس نے یہ ایشو مجھے بتایا تو دیکھا کیسے میں نے حل نکالا۔ اس نے ڈیٹائلز کے ریکارڈ توڑتے زینی کو سٹپٹانے پہ مجبور کر دیا اور اب اس کی فضول گوئی پہ پری کو بھی ساری بات سمجھ میں آ گئی اور اسی حساب سے وہ سرخ پڑی۔ اوکے پریحان ڈیئر، چھوڑو تم لوگوں کے بیبی، ہم اپنا لیں گے۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے آریان بھی شرارت پہ آمادہ ہوا۔ وہ شرم سے ٹوٹتی ہوئی اچھل کے صوفے سے کھڑی ہوگی، ہمارے لڑکے تو شرم گول گال کے پی چکے ہیں شاید۔
تینوں پری کے اٹھتے ہی دیر ہوتے لاریب کے طنز سے مستفید ہوتے دانت نکالنے لگے۔ نہ جی، ہم نے نہیں پی، بلکہ کل جو چائے میں نے آپ کو پکڑائی تھی اس میں مکس کر دی تھی میں نے، زوریز نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو سب کورس میں گوننے لگے۔ بابی بیگم، معاویہ نے علیزے کو پکارا تو اس کے دل میں ہتھے کی گھنٹی بجنے لگی۔ جی، اس نے جواب دیا۔ جے کی زیادہ یاد آ رہی ہے تو بتائیے مجھے، میں مشورہ دے دیتا ہوں آپ کو، سر کے بل آئے گا۔ شرارت سے چمکتی آنکھوں شرارتی لہجے میں اس نے کہا تو اس کا چہرہ شرم سے سجا پڑنے لگا، جبکہ سب اس کی شرارت سمجھ کھلکھلانے لگے۔ نہیں شکریہ آپ کا۔ اس کے مشورے کے اثر کا صورت اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی، جبکہ بدن پہ سرسراتے لمس کا احساس اس کی سانسیں زیر و بم الجھانے لگا۔ لیجئے، ہم تو بلائی کرنے والے تھے۔ اس کی شرارت جاری تھی۔ نہ شکریہ آپ کی بلائی کا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے صاف انکار کیا تو سب مسکرانے لگے۔ ویسے معاویہ جہان کا اپنے مشورے کے جواب میں دیا گیا ڈوز بھول گئے۔ لاریب بابی نے اس کی درگت یاد دلائی۔ ارے وہ تو میرا جگر ہے، مذاق کرتا ہے۔ خجالت مٹا دے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو سب کے بلند کہہ کے پہ خود بھی ہنسنے لگا۔ تمہیں واقعی بچے پسند ہے؟ آریان نے کمرے میں آنے کے بعد سونے سے کچھ دیر قبل کام کرتے یوں ہی یاد آنے پہ پوچھا تو وہ وارڈروب سیٹ کرتی پڑی جنجلائی۔ سب کو پسند ہوتے ہیں، ان کو ناپسند کرنے والی کیا بات؟ وہ ان کی شرارت پہ جنجلائی تھی۔ وہ اٹھا اور دیر سے اسے ہسار میں جگڑا تو اس کے کام کرتے ہاتھ یک لہد تھمے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ہمیں اس بار میں جلدی ہی ایکشن لینا چاہیے، ورنہ تم زینی اور لیزے بابی کے بیبی دیکھ کے ہواں مہاں فیل کرو گی۔ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھنے اس نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا تو وہ جنجلائی۔ گڑبڑائے شرم کر لیا کرے۔ وہ شرم سے چور اس کے سینے پہ ہاتھ جما دی، اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ شرم کر لیا تو پھر اس منصوبے عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے کہا تو اس کی آنکھیں شرم و حیرت کی زیادتی سے پھٹنے والی ہوگی۔ میں نے پورے ہاسپٹل میں یہی سمجھا تھا کہ ڈاکٹر آریان بہت شریف اور نفس انسان ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میرا یہ خیال بھی آج ختم ہو گیا اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ وہ دانت کچکچاتے بولتی، گویا اسے شرم دلانے لگی۔ شرم کالی تو جانے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں ابھی فی الوقت بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، شرارت سے کہتے اس نے اسے بازو میں اٹھایا۔ نو آریان پلیز۔ وہ سہتا بکھلے آج کوئی معافی نہیں۔ اس نے سختی سے انکار کیا۔ ایک ہفتے سے اب بابی کے پاس چھپی بیٹھی ہے، لیکن آج تو بالکل کوئی چھوٹ نہیں۔ آنکھیں نکالتے اسے کہتے اس نے بیڈ پر لٹایا تو وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سانسوں کے ساتھ بیڈ شیٹ ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ کمرے میں جلتی لائٹس کے آف ہونے اور سائڈ لیمپ کے جلنے پہ اس کی سانسیں سینے میں ہی الجھنے لگی تو پورے کمرے میں اس سے اپنی آریان کے سانسوں اور دھڑکنوں کا شور سنائی دینے لگا۔ ہاں لالے کس کام کے لیے گئے ہیں؟ مہرو نے اس کی تیاری میں مدد کرواتے وقت اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھلتے ہوئے افسردگی سے پوچھا تو بال بناتے اس کے ہاتھ تھمے۔ تمہیں پتہ تو ہے اپنے کام کس حصے میں گئے ہیں، اس نے بہلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن تم نے کہا تھا اب سب ختم ہو چکا ہے، تم نے مجھے اپنے پیرنٹ کا بھی نہیں بتایا۔ اس کے انداز میں نامحسوس سی شکایت در آئی۔ مہرو میں ساری بات نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ باتیں میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ لندن میں موجود گینگ کا سب سے بڑا بزنس یہ تھا کہ وہ مختلف لوگوں کو ورگلا کے ان کو ایمان بیچنے پہ مجبور کر دیتے، پھر ان سے ہر طرح کی سمگلنگ کروائی جاتی۔ بابی میم کی مدد اور بابی میم کے پیچھے پڑنے والے لڑکی کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا۔ سر کی مدد کے پیچھے اور میرے فادر کی ڈیتھ بھی ان سے ریلیٹڈ تھی، کیونکہ ان دونوں کا تعلق اسی گینگ سے ہو گیا تھا۔ میری مدر کا مرڈر بھی سر کی مدر اور میرے فادر نے مل کر کیا۔ میرے فادر اور اپنی مدر کا مرڈر سر نے کیا تھا، بٹ لیگلی کہ اس وقت وہ فیلڈ میں جڑے تھے اور آفیسرز بھی ساتھ تھے۔ کچھ عرصے تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ لکی ہے، اس گینگ کا سرغنہ ہے، کیونکہ وہ ہی ساری ٹریننگ کرواتا تھا۔ لیکن پری کی رہائی اور لکی کی قید نے اس بات سے پردہ اٹھا لیا تھا کہ اس گینگ کا سرغنہ دراصل کوئی اور تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سر اسی کی تلاش میں تھے تو انہیں اس تک کچھ حد تک رسائی ملی،
لیکن اس کو ٹارگٹ ہم بغیر کسی ایویڈنس کے نہیں کر سکتے۔ مین ایشو تو سر کی پوزیشن ہے کہ جب کوئی پاکستانی بیوروکریٹ کسی برٹش پہ بغیر ثبوت کے ٹارگٹ کرے گا تو سب سے بڑا اس کی پوزیشن پاکستان کو ہوگا۔ تم جانتی ہو نا، ادھر سر صرف بیوروکریٹ تو نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہٹ کرنے کے لیے پراپر پلان کی ضرورت ہے۔ کچھ ثبوت مل چکے ہیں، وہ کچھ کی تلاش جاری ہے جس کے لیے سر گئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن مجھے جہاں بھی بہت سی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے وہ کنٹینیو ساتھ نہیں رکھ رہے۔ انہوں نے ساری تفصیل اسے بتاتے اس کی طرف دیکھا جو ظاہر قطار رو رہی تھی۔ فار گاڈ سیک محلو، اس لیے تو تم کو سب کچھ تو نہیں بتایا کہ تم پریشان ہوتی رہو۔ یار دعا کرو سر کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم مشن میں کامیاب ہوں۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اس کے آنسو دیکھتے اسے سمجھایا، لالے سیب تو ہے نا؟ سوسو کرتے اس نے اصل ڈر اگلا، نہیں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہے، معاذ بھائی بھی کنٹیکٹ میں ہے، پریشان ہونے کی بجائے دعا کرو۔ اس نے تسلی دیتے کہا، چلو اب یہ بدصورتی شکل دور کرو اور مسکرا کے اچھی طرح مجھے سیاب کرو۔ انہوں نے اس کے ناک دباتے کہا تو وہ ناک چھڑواتے اس سے دور ہٹی، کمال بے نیازی سے گویا ہوئی، گڈ بائے، سی یو، اللہ حافظ۔ اس نے سنجیدگی سے ہاتھ ہلاتے کہا اور بیڈ پہ جا بیٹھی، جبکہ اس کے انداز الوداع پہ اس کا منہ صدمے و حیرت سے بنا ڈکن کے مین ہو کی مانند کھل گیا۔ محروس نے صدمے سے پکارا، لیکن وہ یوں ہی انسنی کرتے موبائل کے ساتھ مصروف ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ محرو اس کے قریب جاتے وہ کمر پہ ہاتھ جمائے بولا، سی آپ یہ ہے اور کیا؟ انہوں نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا، ادھر اٹھو میں بتاؤں کیسے کرتے ہیں سی آپ۔ اس کا بازو پکڑ کے اپنے سامنے کھڑے کرتے اس نے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ جھکا، ہٹو پیچھے بے شرم انسان۔ شرم سے لال ببو کا چہرہ لیا وہ اس سے پڑے کرتی بولی، کرو اب ٹھیک سے سی آپ۔ مانی ہز نگاہوں سے اسے دمکاتے وہ اسے بولا، اللہ حافظ۔ تھوڑا سا اوپر ہوتی وہ اس کے دونوں بالوں کو اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوتی الوداع کرنے لگی۔ مشہور بیوروکریٹ جہان حیدر شاہ کے اپنے الزامات کا بغیر کوئی تردید کیے اس خبر کو بند کروانا الزامات کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ محظوظ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا لندن کا دورہ طویل سے طویل تر ہو رہا ہے۔ نامعلوم کہ الزامات سے فرار ہے یا کوئی اور وجہ۔ اس نے بیزاری سے ٹیلی ویژن آپ کے وہ جانتے تھے اس طرح کی بہت سی نیوز آتی رہتی ہے، لیکن اسے بس جہان کی زندگی کی فکر تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، کہ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں غلط کر سکتا۔ جو ڈلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے اس کی بیزاری چڑچڑاپن بھی عروج پہ پہنچ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ڈیٹ کے حساب سے 20-25 دن ہی باقی تھے۔ سب اس کا دل بہلانے کو پورا دن لگے رہتے تھے۔ وقتاً فوقتاً جہان کی کال بھی اسے پسماندگی سے نکال دیتی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی تو مما تسلی دیتی کہ ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ قتل مندی سے بیٹھی تھی جب موبائل کی رنگ ٹون ہوئی۔ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا اور دیکھے بغیر آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، آواز سے بیزاری چلک رہی تھی۔ السلام علیکم، گمبھیر آواز گونجی۔ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوب کے ابھرا، خوشی کی دل فریب لہر اس کے اندر دوڑی۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمے سے مسکراتے کہا۔ طبیعت پیش چھائی مردنی و بیزاری جٹنے لگی، کیسے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جواباً وہی باری دلکش لہجہ ابھرا، ٹھیک ہوں۔ اس نے آہستگی سے پکارا، ایسے اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ حواس بہتگی میں ہی بات سمجھتی ہلکا سا مسکرا اٹھی، کام سے زیادہ ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے آپ کا؟ شکایت کر دینی میں نے آپ کی۔ نرمی سے گردن میں پڑے نفیس نیکلس پہ انگلی پھیرتے وہ شرارت سے مسکراتی بولی، ادھر ادھر نہیں، خود پہ دھیان رہتا ہے میرا۔ اس نے کہا تو اس کی مسکراہٹ بڑھنے لگی، نہیں کریں علیزے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ خمار آلودہ باری آواز اس کے ٹہری دھڑکنیں پاگل سا کاٹ گیا۔ نیکلس کو ٹریس کرتی اس کی انگلی ایک دم رک گئی اور پھر فوراً گود میں ہاتھ رکھا۔ اس کی اتنی فرما برداری پہ اس نے ہنسی آ گئی۔ اتنی فرما برداری، آگے بھی یہی پلان ہے یا فقط آج کے لیے؟ سنجیدگی سے چھڑا گیا۔ میری فرما برداری پہ آپ کبھی بھی شک نہیں کر سکتے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں مطلب آپ مجھے کھل کے بتا رہی ہیں کہ آپ مکمل میری فرما بردار ہیں؟
مانی ہیزی سے چیرتے وہ اس کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ ہاتھ پر جمع رکھی، اتنی بھی میں فرما بردار نہیں آپ کی۔ اس کے چھیڑنے پہ اپنے چمبٹاتی دل کو مضبوط کرتے بولی، ریلی لیزے۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ ایک دم سے جھجک۔ آپ مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس نے جھجکتے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ اگر اتنے فاصلے سے میں آپ کو تنگ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو اس میں اس کی بات کا دوسرا مطلب نکالتے ہوئے وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا کہ شرم سے سن ہوتی وہ بے احتیاط سے ٹوک گئی۔ حیدر پلیز۔ بے ساختہ نکالے گئے الفاظ پہ وہ خود ہی چنبولی، میری دوری کا خاصا پازیٹیو اثر رہا ہے آپ پہ۔ میرا نام بغیر اٹکے لے رہی ہیں، حفیظ سا چھیڑنے والے انداز میں کہا گیا تو وہ چڑھنے لگی۔ آپ، وہ نہ جانے کیا بولنے لگی کہ پیچھے جاتی معاویہ کے بخار پہ گہری آ بڑھ کے رہ گئے۔ واہ جی واہ، کیا عیاشیاں ہیں، ہم ادھر ترس رہے ہیں اور یہ دیکھو اتنی دور سے بیٹھے رومانس کیا جا رہا ہے۔ اس نے ساتھ کھڑے ولی اور زورے سے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات پہ وہ شرم سے دہکنے لگی۔ شرم کرے معاویہ بھائی کچھ، اس نے چھیمتے موبائل کان سے ہٹاتے کہا۔ اسپیکر آن کرے لیزے، اس نے گمبھیر آواز میں کہا تو اس نے اسپیکر آن کرتے موبائل میز پہ رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ جب سٹارٹ لے لے تو اسے روکنا کسی کے پاس کا کام نہ تھا۔ اسے اسپیکر آن کرتے دیکھ کہ معاویہ چوکس ہو گیا، صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہو جگر؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دبائے چپ کر کے بیٹھے تھے، یہ جانتے تھے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی آئی مس یو، اس نے کہا۔ جس انداز میں کہا وہ سر جھکائے مسکرانے لگی، جبکہ ان سے مسکراہٹ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تب بھی نوجوان پارٹی کا غولہ سا عمر آیا، وہ سب لیزے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے پاس ان تینوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، جبکہ سامنے بڑے موبائل کو دیکھتے سمجھتے ہوئے محظوظ انداز میں بیٹھ گئے۔ شکریہ، لیکن یہ نوازش کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ یا رات کو اکیلے سوتے ہوئے تم شدت سے یاد آتے؟ زینی کو زوردار آنکھ مارتے اس نے حباست سے کہا، جبکہ وہ سب اس کی مظہر یا منہ کھولے ملاحظہ کرنے لگے، کیونکہ خدا نخواستہ زینی تمہاری شکل پہ خدا حافظ کہہ کے چلی تو نہیں گئی تھی۔ جواب بند کی گئی کارروائی پہ جہاں سب کے کہہ کے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، وہیں وہ ہونک سا موبائل کو دیکھنے لگا۔ جے، اس نے احتجاجاً پکارا اور دانت نکالتی زینی کو ہونہار نظروں سے دیکھا۔ تم میری بہت سی راتوں کے مقروض ہو۔ سب کو دیکھتے پینترا بدلتے اس نے کہا۔ کیوں؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ تم اپنی بیگم کو اکیلے چھوڑ کے جب جاتے ہو، میں اپنی بیگم کو تب تک ان کے پاس پیتا ہوں۔ کسی ڈائلاگ کی ٹانگیں توڑتے اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ جھوٹے علیزے، اس کے بال نوچتی آگے بڑھی تو وہ دانت نکالتا پیچھے ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق تمہاری بیگم میری بیگم کے پاس 2 راتیں ٹھہری ہیں، رائٹ؟ اس کی سنجیدگی سے استفسار کرنے پہ وہ گڑبڑا گیا اور دانت نکالنے والوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ سب جانتے تھے کہ وہ فضول بکواس کر رہا ہے، کہ پورا مینشن جانتا تھا کہ جتنا عزیز اور قابل احترام معاویہ کے لیے جہان تھا، اس سے کہیں بڑھ کے عزیز اور احترام وہ علیزے کو دیتا تھا۔ اب بھی وہ جان بوجھ کر اسے راتوں کا بتا رہا تھا کہ زینی کو اس کے پاس بھی اسی نے بھیجا تھا۔ ہاں تو میرے جیسے شادی شدہ انسان کے اس کی بیوی کے بغیر آدھی رات بھی محال ہوتی ہے، وہ بے باکی سے بولتا خواتین کو گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ بے شرم انسان لاریب تل ملاتے اس کے کندھے پہ دموں کا جڑ گئی۔ ویسے جب زینی صبح واپس آتی ہے نا، اس کے بازو پہ اور گردن پہ ناخنوں کے نشان دے کہ مجھے تمہاری ہمت پہ رشک آتا تھا۔ علیزے کو شرارت سے دیکھتا وہ دانت نکال دے انہیں آگ لگا گیا۔ شرم تو نہیں آتی معاویہ بھائی، جھوٹ بولتے؟ اس سے بے انتہا شرمندگی فیل ہو رہی تھی جہان سے اور باقی سب سے، کہ نہ جانے وہ کیا سوچتے رہے ہوں گے۔ لالے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے گھورتی وہ جہان سے بولتی علیزے کو اپنے تئیں شرمندگی سے نکالنے لگی۔ آئی نو بیٹا، بٹ ڈونٹ وری، میں اس کے سبھی شکوے اور قرض دور کر دوں گا۔ اب گھر واپسی پہ یہ 2 راتیں سود سمیت لوٹا دوں گا۔ جہاں نے بھرپور سنجیدگی سے آواز میں کہتے اس کے پیروں تلے زمین نکالی، جبکہ سب خواتین سمیت لڑکوں کے دلوں میں ٹھنڈ سی پڑنے لگی۔ کیا نہیں، میرا مطلب ہے
اس کی کیا ضرورت ہے جے؟ تو میرا بھائی ہے اور وہ باپ ماں ہے، تم لوگوں کے لیے 2 راتیں کیا مہینے بھر کی راتیں بھی قربان؟ وہ جلدی سے بات بدلتے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا جہاں کے ساتھ سونا مطلب ٹھکائی اور زینی سے دوری، اور ایسی جھوٹ والی پوزیشن میں سونا مطلب پنشمنٹ۔ اس کے 400 وولٹ روشن ہو گئے اس کی بات سن کے۔ نہیں یونو، میں کسی کا قرض نہیں رکھتا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ جید، نہ کر یار، میں مذاق کر رہا تھا، کچھ نہیں کیا تھا بیگم نے۔ اور تو اگر بولے تو میری بیگم 2 راتیں اور رک سکتی ہے، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ اس کی ایسی بات پہ سب سے اونچا کہکا لگانے والی زینی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے دھمکی دینے والے انداز میں اشارہ کیا تو اس سے بریک لگا۔ وہ لوگ جو ہی تا دیر اکٹھے بیٹھے اس سے بات چیت کرتے رہے۔